कैसी दिल लगी है तू। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि किस नंबर 33 में एक ऐसा तहलका खेज तूफान आने वाला है जो सब कुछ बहा ले जाएगा। क्या कामयार की आंखों में नजर आने वाला पछतावा आयरा के दिल पर लगे जख्मों को भर पाएगा, या फिर फरीहा की वो आखिरी मुस्कुराहट किसी ऐसे तूफान का पेश खेमा है जिसका अंदाजा ना कामयार को है और ना ही दादी को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस इंतहाई खुसूसी तफसीली और तवील नशिस्त में हम मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली किस्त के वो राज फाश करने वाले हैं जो आपके तमाम सवालात के जवाब दे देंगे। आज हम सिर्फ किस्त नंबर 33 की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इस ड्रामे की जड़ों तक जाएंगे। आज हम हर इस किरदार का पर्दा चाक करेंगे जिसने आयरा की जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम दादी की मजबूरियों, कामयार की बेहसी, फरीहा की चालाकियों और खावर की घटिया जहनियत का एक एक करके मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। और हाँ, इस तवील वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के वस्त में हम एक ऐसा हैरानकुन और तहलका खेज राज फाश करने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जज्बात, धोखे और मोहब्बत की इस तवील दास्तान के बनकवार खोलते हैं और माजी के इन पनों को पलटते हैं जो हमें आज के इस होलनाक मोड़ तक लेकर आए हैं। नाज़रीन, पिछली किस्त ने हमारे दिलों को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। आयरा, जिसने उस घर में सिर्फ मोहब्बत और इज्जत की तलाश की थी, उसे खावर और फरीहा के गठजोड़ ने जिस मकाम पर ला खड़ा किया वो किसी भी हसास इंसान को रुला देने के लिए काफी था। जिस वक्त खावर आयरा के कमरे में दाखिल हुआ, वो लम्हा नाजरीन के लिए किस कदर अजियतनाक था। हम सब के दिल धक धक कर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन आयरा का वो जोरदार थप्पड़, यकीन मानिए वो थप्पड़ सिर्फ खावर के मुंह पर नहीं था, बल्कि उस मुआशरे की उस घटिया जहनियत पर था जो एक अकेली और बेसहारा औरत को हमेशा कमजोर और अपने जाल में फंसने वाली समझती है। आयरा ने उस एक थप्पड़ से साबित कर दिया कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है,
जो किसी के भी दबाव में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर लेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी सूरत हाल में कामयार कहाँ था? कामयार जिसके नाम के साथ आयरा का नाम जुड़ा है, जिसकी ये बुनियादी और अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो आयरा की हिफाजत करता, वो अपने ही शुकूक व शुबहात के जाल में उलझा रहा। कामयार का किरदार शुरू से ही एक ऐसे शख्स का रहा है जो कानों का कच्चा है। वो अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय हमेशा दूसरों की बातों में आ जाता है। उसने कभी आयरा की आंखों में मौजूद सच्चाई को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। वो हमेशा फरीहा के बिछाए हुए जाल में एक कठपतली की तरह नाचता रहा। और आज जब आयरा की तबीयत बिगड़ चुकी है और अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है, तो कामयार के उन आंसुओं की क्या अहमियत रह जाती है? आप सबको क्या लगता है? क्या कामयार की ये नदामत सच्ची है या ये सिर्फ वक्ती जज्बात हैं जो हालात की संगीनी देखकर जाग उठे हैं? मुझे कमेंट्स में अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अगर हम फरीहा के किरदार पर एक तफसीली नजर डालें तो हमें अंदाजा होता है कि वो किस कदर पेचीदा और खतरनाक औरत है। फरीहा ने उस घर में कदम ही एक सोची समझी साजिश के तहत रखा था। उसका मकसद कभी भी उस घर की खुशियों का हिस्सा बनना नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा से उस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखती थी। जब उसे महसूस हुआ कि आयरा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, तो उसने आयरा को रास्ते से हटाने के लिए हर घटिया से घटिया हरबा इस्तेमाल किया। उसने दादी के कान भरे, उसने कामयार के दिल में जहर घोला, और हद तो ये है कि उसने खावर जैसे कम ज़ब्त इंसान का सहारा लिया। दादी ने उसे घर से तो निकाल दिया है, लेकिन क्या एक पुरानी और गहरी साजिश इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और दादी का किरदार इस ड्रामे में एक सतून की तरह रहा है। वो एक असूल पसंद खातून है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अपने खानदान और नाम की इज्जत को हर चीज पर मुकद्दम रखना है। दादी ने आयरा के साथ जो ज्यादतियां की, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो फरीहा के बिछाए हुए जाल को समझने में नाकाम रही थी। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई तो उन्होंने फैसला करने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। उन्होंने साबित किया कि वो इस घर की असल वारिस और हुक्मरान है। लेकिन क्या दादी का ये एक फैसला आयरा के दिल पर लगे जख्मों का मरहम बन सकता है? नाजरीन, यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट का। वो ट्विस्ट जिसके बाद आप इस ड्रामे को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सबको लग रहा है ना कि दादी ने फरीहा को घर से निकाल दिया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फरीहा की कहानी खत्म। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। हमारे जराये और ड्रामे की सूरत हाल के मुताबिक फरीहा खामोशी से बैठने वालों में से नहीं है। वो घर से तो चली गई है, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा राज, कोई ऐसी पुरानी दस्तावेज या ऐसी तस्वीर लेकर गई है जो आने वाले वक्त में आयरा के वजूद और उसके आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। खावर अभी भी बाहर है और इम्कान है कि फरीहा और खावर मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बनेंगे कि कामयार के दिल में दोबारा शक का बीज बोया जा सके। वो कामयार को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि आयरा का ये बच्चा कामयार का नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो दादी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इस तूफान को नहीं रोक पाएंगी। फरीहा बाहर बैठकर उस घर को अंदर से खोखला करने का मंसूबा बना चुकी है। तो अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल की तरफ। किस नंबर 33 में हमें मिनट दर मिनट क्या देखने को मिलेगा? आइए एक एक करके इन पेशीन गोइयों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्पताल के कमरे में शदीद टेंशन का माहौल होगा। डॉक्टर्स बाहर आएंगे और कामयार को बताएंगे कि आयरा की जान तो बच गई है, लेकिन वो शदीद सदमे में है और उसके हमल को खतरा लाहक हो सकता है। ये खबर कामयार पर बिजली बनकर गिरेगी। जब कामयार रोता हुआ आयरा के पास जाएगा तो आयरा की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत, थकावट और बेहसी होगी। वो कामयार की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी, और यही वो लम्हा होगा जहां कामयार को अपनी गलतियों का असल और गहरा एहसास होगा। वो आयरा के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन आयरा निहायत सर्द लहजे में सिर्फ एक ही जवाब देगी कि कामयार, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मेरे भरोसे का खून किया है। दूसरी तरफ घर में दादी के अहकामात चल रहे होंगे। दादी घर के तमाम नौकरों और गार्ड्स को जमा करके सख्ती से वार्निंग देंगी कि फरीहा और खावर का नाम तक इस घर में ना लिया जाए, और अगर वो इस घर के आसपास भी नजर आए तो सीधा पुलिस को बुलाया जाए। दादी अब किसी भी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ किस 33 में हमें फरीहा की झलक दिखाई जाएगी, जो किसी सस्ते होटल या फ्लैट में बैठी अपने इंतकाम की आग में जल रही होगी। इसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट होगी। वो खावर को फोन करके कहेगी
کہ مجھے اس گھر سے نکال کر انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں باہر رہ کر وہ کروں گی جو اندر رہ کر نہیں کر سکی۔ میں کامیار اور آئرہ کو کبھی ایک نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے ہی کامیار کو یہ تصدیق ہوگی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کی دنیا مکمل طور پر بدل جائے گی۔ وہ چاہے گا کہ آئرہ کو دنیا کی ہر خوشی دے، لیکن آئرہ صاف الفاظ میں یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ وہ اس بچے کو اس زہریلے ماحول میں اور خاص طور پر ایک ایسے باپ کے سائے میں نہیں پالے گی جسے اپنی ہی بیوی کی پاکیزگی پر شک ہو، جس سے ایک نئی طویل اور دردناک کشمکش کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، کہانی اب اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ہر کردار اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کامیار کو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، فریحہ اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آئرہ کو اپنے صبر کا حتمی امتحان دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا آئرہ کو اپنے آنے والے بچے کی خاطر کامیار کو ایک آخری موقع دینا چاہیے؟ کیا انسان غلطیوں کا پتلا نہیں ہے، یا اسے کامیار کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا چاہیے تاکہ وہ ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر سکے؟ آپ کی جو بھی رائے ہے مجھے نیچے کامنٹس میں پوری تفصیل سے ضرور بتائیں۔ میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں اور ان کا جواب بھی دوں گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی اور گہرا تجزیہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری زندگی ہے تو کی آنے والی تمام اقساط کے تفصیلی ریویوز، چھپے ہوئے راز اور سسپینس سے بھرپور ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو انسانی رشتوں، بھروسے اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی انتہائی پیچیدہ نفسیات کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ بالکل، اور اس بحث کی بنیاد مشہور ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ کس نمبر 33 میں دکھایا گیا وہ انتہائی فیصلہ کن اور جذباتی موڑ ہے۔ صحیح۔ تو بنیادی سوال جسے آج ہم یہاں زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہے کہ جب ایک رشتے میں بدترین شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد ایک فریق یعنی اس کہانی میں کامیار شدید پچھتاوے کا شکار ہو، تو کیا اس کی سچی ندامت اور آنسو اس ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کافی ہیں؟ یا پھر آئرہ کا یہ فیصلہ کہ وہ خود کو اور اپنے آنے والے بچے کو اس زہریلے ماحول سے ہمیشہ کے لیے دور لے جائے، کیا وہی واحد درست قدم ہے؟ اس حوالے سے میرا واضح ماننا یہ ہے کہ دیکھیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ جب کامیار جیسا شخص اپنے تکبر سے نیچے گر کر سچے دل سے معافی مانگتا ہے اور دادی گھر کے ماحول میں سخت تبدیلیاں لاتی ہیں اور اس پر مستضاد ایک نئے بچے کی آمد کی خبر سامنے آتی ہے، تو یہ سب مل کر ایک نئی شروعات کی بہت مضبوط بنیاد بن سکتے ہیں۔ میں اس رشتے کو بچانے کے حق میں ہوں۔ اور میں اس صورتحال کو بالکل ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں محض ایک عام سی غلطی یا کسی چھوٹی سی غلط فہمی کی بات نہیں کر رہے جس پر بس معافی مانگ لی جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ محض ندامت کے آنسو اس وقت اپنی تمام تر اہمیت کھو دیتے ہیں جب آپ کا محافظ ہی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے۔ آئرہ کا انخلا محض جذباتیت نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ ہے۔ چلیں، میں اپنے موقف کی تھوڑی مزید وضاحت کرتی ہوں۔ ہمیں اس پورے منظرنامے کو کامیار کی موجودہ نفسیاتی حالت کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اب ذرا ہسپتال کا وہ منظر یاد کریں جب آئرہ کو ہوش آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کامیار کے لیے صرف نفرت اور بے حسی ہوتی ہے۔ وہ اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کامیار کو اپنی غلطی کی سنگینی کا اصل ادراک ہوتا ہے۔ وہ آئرہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی روایتی معافی نہیں ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مرد کے اندرونی تکبر، اس کی انا اور اس کی اس سوچ کے ٹوٹنے کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک انسان اپنی سب سے نچلی سطح پر گر کر اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ وہیں سے سچی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے اندرونی حالات پر غور کریں۔ دادی نے معاملات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ فریحہ کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام تک لینے پر پابندی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، باپ بننے کی تصدیق۔ یہ خبر کامیار کی پوری دنیا بدل چکی ہے۔ ایک مرد جب باپ بنتا ہے تو اس کی ترجیحات یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں۔
یہ اسے ایک بہتر انسان اور ایک سچا محافظ بننے کا موقع دے رہا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایک ایسے انسان کو جس کی انا مکمل ٹوٹ چکی ہو، تعلق کو سدھارنے کا ایک آخری موقع نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کی اس بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ کامیار کی انا ٹوٹ گئی ہے اور وہ قدموں میں گر کر رو رہا ہے، لیکن میں اس سے ہرگز متفق نہیں کہ یہ ندامت رشتے کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کامیار کی بنیادی ذمہ داری آئرہ کی حفاظت تھی۔ جب خاور آئرہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ لمحہ ایک عورت کے لیے کس قدر خوفناک اور اذیتناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس وقت کامیار کہاں تھا؟ وہ انہی سازشیوں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ جب ایک عورت اکیلے خاور جیسے شخص کا مقابلہ کرتی ہے تو بعد میں اس کے شوہر کے بہائے گئے پچھتاوے کے آنسو بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آئرہ کا خاور کو تھپڑ مارنا محض ایک فرد کو تھپڑ نہیں تھا، وہ دراصل اس پوری گھٹیا ذہنیت کو تھپڑ تھا جو ایک اکیلی عورت کو کمزور سمجھتی ہے، اور آئرہ کو یہ اکیلاپن کسی اور نے نہیں، خود کامیار نے دیا تھا۔ بالکل، یہ تو ہے۔ اور دوسری بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فریحہ کا خطرہ ہرگز ختم نہیں ہوا۔ آپ دادی کی سختیوں کی بات کر رہی ہیں، لیکن فریحہ گھر سے باہر کسی سستے ہوٹل میں بیٹھ کر خاور کے ساتھ مل کر آئرہ کے خلاف ایک نیا جال بنا رہی ہے۔ اس کے پاس ایک خاص تصویر اور ایسا راز موجود ہے جو حالات کو دوبارہ خراب کر سکتا ہے۔ اس پورے پس منظر میں آئرہ کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنے بچے کو اس زہریلے اور غیر محفوظ ماحول میں نہیں پالے گی، ایک باشعور ماں کا بالکل درست فیصلہ ہے۔ ہاں، آپ نے یہ جو بات کی کہ کامیار نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا، یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتی۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ شکوک و شبہات کی نوعیت اور معافی کی گنجائش کے درمیان تعلق کیا ہے۔ کامیار کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ہسپتال میں آئرہ کے بے حسی اور اس کی نفرت کا سامنا کرنا کامیار کے لیے کسی شدید ترین اذیت سے کم نہیں۔ یہ نقصان کا احساس اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اور در حقیقت یہی وہ درد ہے جو اس کی سچی تبدیلی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ جب انسان کو یہ گہرا ادراک ہو جائے کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں محض اپنے وہم اور شک کی بنیاد پر اپنی سب سے قیمتی چیز تباہ کر دی ہے، تو وہ مستقبل میں اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر ابھرتا ہے۔ آئرہ کا یہ کہنا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ دراصل ایک شدید صدمے کی حالت میں دیا گیا رد عمل ہے۔ لیکن کیا یہ محض وقتی صدمہ ہے؟ دیکھیں، ٹراما کے اس ابتدائی مرحلے میں انسان ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، لیکن کیا اس وقتی صدمے کے رد عمل کو ایک حتمی فیصلہ بنا لینا چاہیے؟ رشتوں میں، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں، درگزر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، خاص طور پر تب جب دوسرا شخص مکمل طور پر اپنی ہار مان چکا ہو اور خود کو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن بھروسہ ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ جب کامیار نے آئرہ کے کردار پر شک کیا تو وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب کامیار جتنی مرضی معافی مانگ لے، وہ قدموں میں گر جائے یا خود کو بدلنے کی قسمیں کھا لے، وہ شیشہ جڑ تو جائے گا لیکن دراڑیں ہمیشہ نظر آئیں گی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ صدمے کے وقت کا فیصلہ حتمی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کامیار کی غلطی محض ایک وقتی غصہ یا کوئی چھوٹی سی غلط فہمی تھی؟ بالکل نہیں، یہ کردار پر شک تھا۔ یہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ کامیار اور آئرہ کے درمیان بنیادی اعتماد کا رشتہ کبھی مضبوطی سے استوار ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ذرا اس نفسیاتی پہلو کو دیکھیں۔ جب آئرہ اس گھر میں آئی تو اسے محبت، عزت اور ایک محفوظ پناہگاہ کی تلاش تھی۔ صحیح۔ اور جب اسے اس تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کامیار نے اسے تنہا چھوڑ کر فریحہ اور خاور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ایک عورت کے لیے اس کے کردار پر شوہر کی طرف سے اٹھایا گیا سوال ایک ایسا گہرا زخم ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بھی آسانی سے نہیں بھرتا۔ آئرہ کا یہ موقف محض صدمے کا رد عمل نہیں ہے، یہ ایک طویل ذہنی اذیت کے بعد لیا گیا ایک انتہائی منطقی فیصلہ ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ جس شخص کی سوچ اتنی کمزور ہو کہ وہ سازشی عناصر کے جال میں آ کر اپنی ہی بیوی پر شک کرنے لگے، اس پر دوبارہ بھروسہ کرنا جذباتی خودکشی کے مترادف ہے۔ میں آپ کے اس شیشے اور دراڑوں والے تجزیے کو سمجھتی ہوں، اور واقعی جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو نشان رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم ایک بہت اہم چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے گھر کے ماحول میں آنے والی سختی تبدیلیاں۔
یا یوں کہہ لیں کہ گھریلو نظام کا ایک نیا رخ۔ اچھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دادی اس گھر کے ایک انتہائی مضبوط ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب انہوں نے گھر کے تمام معاملات سختی سے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ فریحہ کو نکال باہر کرنا اور اس کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گھر کے اندر طاقت کا توازن اب مکمل طور پر آئرہ کے حق میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دادی جیسی مضبوط شخصیت جب معاملات کو کنٹرول کرتی ہے اور حدود کا تعین کرتی ہے تو گھر کا اندرونی ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ آئرہ اب وہ تنہا اور کمزور عورت نہیں رہی جسے کوئی بھی نشانہ بنا لے۔ لیکن دادی کی طاقت کی بھی تو ایک حد ہے نا؟ بات یہ ہے کہ دادی کی شکل میں اسے ایک مضبوط خاندانی تحفظ حاصل ہو رہا ہے جو کامیار کی شدید ندامت کے ساتھ مل کر آئرہ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ جب گھر کا ادارہ اور نظام آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس زہریلے پن کا اثر بہت حد تک زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دادی کی تمام تر سختیوں اور احکامات کے باوجود خطرہ اب اندرونی نہیں رہا بلکہ بیرونی ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم نفسیاتی اور عملی لحاظ سے دیکھیں تو بیرونی خطرات بعض اوقات زیادہ مہلک ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ کہانی ہمیں صریحاً بتا رہی ہے کہ فریحہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے انتقام کی آگ میں جل رہی ہے اور اس کے پاس ایک ایسا راز یا تصویر ہے جس کا استعمال دادی کے کنٹرول کو بھی بے بس کر سکتا ہے۔ لیکن کامیار تو اب بدل چکا ہے نا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ جب خاور اور فریحہ مل کر باہر سے ایک نیا جال بنیں گے تاکہ کامیار کے دل میں دوبارہ شک کا بیج بویا جا سکے تو دادی کی یہ سختیاں گھر کی چار دیواری کے اندر کیا کام آئیں گی؟ یہ طوفان دادی کے احکامات سے نہیں رکے گا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اگر کامیار کے دل میں شک کا بیج دوبارہ بویا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کامیار کی شخصیت میں وہ خامی، وہ کمزوری ابھی بھی موجود ہے جس کا فریحہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آئرہ کا ڈر بالکل بجا ہے کہ جو دیوار ایک بار گر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی گرائی جا سکتی ہے۔ آپ نے بیرونی خطرے اور فریحہ کے پاس موجود اس تصویر یا راز کی بات کی، یہ واقعی ایک سنگین پہلو ہے، لیکن میں اسے ایک اور طرح سے دیکھتی ہوں۔ ہمیں اس نئے عنصر کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے، اور وہ ہے آنے والے بچے کی خبر۔ جب کامیار کو یہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک مرد کے لیے باپ بننے کا احساس خاص طور پر ایسے حالات میں اسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ نیا رشتہ کامیار اور آئرہ کو جوڑنے کا ایک انتہائی مضبوط ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب کامیار کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے شکوک نہ صرف آئرہ کو بلکہ اس کے اپنے خون، اپنے بچے کو بھی اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں، تو وہ فریحہ کی کسی بھی سازش، کسی بھی تصویر یا راز کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کی خبر اکثر وہ معجزہ ثابت ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے اور انسان کو وہ گہرا شعور عطا کرتی ہے جو اسے ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے روکتا ہے۔ یہ بچہ وہ وجہ بن سکتا ہے جس کے لیے کامیار اپنی خامیوں پر قابو پائے اور ایک سچا محافظ بنے۔ معاف کیجیے گا لیکن میں اس سوچ سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیدائش کو رشتہ بچانے کا اعلیٰ کار سمجھنا ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی روایتی، بوسیدہ اور حد درجہ خطرناک سوچ ہے۔ بچے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا پل نہیں ہوتے بلکہ وہ اس زہریلے ماحول کا سب سے پہلا شکار بنتے ہیں۔ لیکن باپ کا سایہ بھی تو ضروری ہے۔ جی، لیکن آئرہ کی یہ شرط کہ وہ اپنے بچے کو اس زہریلے ماحول کا حصہ ہرگز نہیں بننے دے گی، ایک ماں کا انتہائی باشعور اور قابل تحسین فیصلہ ہے۔ ذرا آپ خود سوچیں، جب فریحہ اور خاور جیسے لوگ کامیار کے دل میں دوبارہ شک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور فریحہ یہ قسم کھا چکی ہو کہ وہ کامیار اور آئرہ کو کبھی ایک نہیں ہونے دے گی، تو ایسے ماحول میں جہاں ہر وقت سازشوں کا سایہ ہو، بچے کی پرورش کرنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک ماں کے طور پر آئرہ جانتی ہے کہ جس باپ نے اپنی بیوی پر محض دوسروں کی باتوں میں آ کر شک کیا اور اسے تحفظ نہ دے سکا، وہ کل کو اس بچے کے لیے کیسا ماحول فراہم کرے گا؟ کیا وہ اس بچے کو وہ ذہنی سکون دے پائے گا جو ایک صحت مند پرورش کے لیے ضروری ہے؟ بچے کی پیدائش کامیار کو وقتی طور پر بدل سکتی ہے، لیکن آئرہ کے لیے اب یہ خطرہ مول لینے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا گھر سے چلے جانا دراصل اس کے بچے کی ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی صحت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔
اب کی اس بات میں وزن ہے کہ بچے کو ایک پرامن ماحول ملنا چاہیے اور آئرہ کے تحفظات ایک ماں کی حیثیت سے بالکل بجا ہیں، لیکن ذرا اس پہلو پر بھی تو نگاہ ڈالیں۔ کیا ایک بچے کو اس کے سگے باپ کے سائے سے محروم کر دینا ایک منصفانہ فیصلہ ہے؟ خاص طور پر تب جب وہ باپ اپنی غلطی پر خون کے آنسو رو رہا ہو اور اصلاح کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیار کو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور وہ اس اذیت سے گزر رہا ہے۔ صحیح۔ یہ سزا اور یہ تکلیف اسے اندر سے کندن بنا رہی ہے۔ اگر آئرہ اسے ایک آخری موقع دیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے بچے کی زندگی میں ایک مثبت باپ کا کردار شامل کر سکتی ہے۔ دیکھیں، تعلقات کو توڑ کر الگ ہو جانا ایک آسان راستہ لگتا ہے، لیکن مشکل حالات کے باوجود ان رشتوں کو جوڑے رکھنا، ان کی اصلاح کرنا اور انہیں ایک نئی بنیاد پر کھڑا کرنا اصل کمال ہے۔ دادی کا مضبوط کردار جو اب گھر کی حدود کا تعین کر رہا ہے، کامیار کا اپنی انا سے دستبردار ہو کر ٹوٹ کر بکھرنا اور معافی مانگنا، اور پھر اس نئے بچے کا دنیا میں آنا، یہ تینوں عناصر مل کر ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں جو فریحہ کی ہر سازش، ہر چال کو ناکام بنا دے۔ آپ نے کہا کہ رشتے توڑنا آسان ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک عورت کے لیے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس گھر میں محبت اور عزت کی تلاش میں آئی تھی، یہ قدم اٹھانا ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ ایک مشکل قدم تو ہے۔ لیکن جب رشتے میں عزت ہی نہ رہے تو محبت کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کامیار کی تکلیف اور اس کے آنسوؤں کا بار بار ذکر کیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کامیار کی تکلیف اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ بیج بویا تھا۔ دوسری طرف آئرہ پر جو گزری وہ بالکل بے گناہ تھی۔ خاور کے رات کو کمرے میں آنے کا صدمہ، ایک اکیلی عورت کا ایک مرد کا مقابلہ کرنا اور پھر اپنے کردار کی صفائیاں دینا، یہ سب آئرہ نے اکیلے سہا۔ کامیار اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ تو ہے، وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ اگر کامیار کا کردار اتنا ہی مضبوط ہوتا، اگر اس کا آئرہ پر بھروسہ اتنا ہی پختہ ہوتا، تو فریحہ کے پاس موجود اس نام نہاد تصویر یا راز کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ فریحہ جانتی ہے کہ کامیار کی نفسیاتی کمزوری کیا ہے اور اسے کہاں سے توڑا جا سکتا ہے، اور یہی وہ بنیادی خامی ہے جو مجھے اس بات پر قائل کرتی ہے کہ آئرہ کا یہ فیصلہ کہ وہ اس زہریلے اور غیر مستحکم ماحول میں مزید نہیں رہے گی، مکمل طور پر درست اور مبنی بر حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وقتی جذبات سدا نہیں رہتے، لیکن کردار کی خامیاں بار بار سامنے آتی ہیں۔ مجھے آپ کے اس تجزیے کی گہرائی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ آئرہ نے جو اذیت سہی ہے، جو صدمہ اس نے برداشت کیا ہے، اس کا ازالہ محض چند آنسوؤں یا معافی کے الفاظ سے ممکن نہیں، اور واقعتاً ہماری یہ بحث اس بات کو بھرپور طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس کہانی میں پیش کی گئی یہ صورتحال کس قدر پیچیدہ اور تہ در تہ ہے۔ لیکن پھر بھی میرے موقف کے مطابق انسان کی اصلاح کی لامحدود گنجائش، کامیار کا وہ گہرا پچھتاوا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے، دادی کی صورت میں ایک مضبوط اور فیصلہ کن محافظ کی موجودگی، اور اس نئے رشتے یعنی بچے کی بنیاد پر اس خاندان کو بچانے کی ایک انتہائی سنجیدہ اور آخری کوشش ضرور کی جانی چاہیے۔ بچے کا مستقبل ایک ایسا طاقتور عنصر ہے جو انسان کو اپنی انا، اپنے پرانے زخموں اور اپنی تمام تر خامیوں سے بالاتر ہو کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے ایک نئی اور بہتر تاریخ رقم کرنے کا۔ اور میرا موقف آج کی اس پوری گفتگو کے بعد اسی مقام پر اور بھی مضبوطی سے قائم ہے کہ جہاں بنیادی اعتماد جو کسی بھی رشتے کی عمارت کا سنگ بنیاد ہوتا ہے، ایک بار بری طرح ٹوٹ چکا ہو، وہاں وہ عمارت دوبارہ انہی بنیادوں پر کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ فریحہ اور خاور جیسے کرداروں کے خطرناک رازوں، ان کی سازشوں اور کامیاب کی اندرونی کمزوریوں کا سایہ جب تک اس رشتے پر موجود ہے، وہ گھر آئرہ اور اس کے بچے کے لیے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آئرہ کا اپنی ذات کے احترام کے لیے اور اپنے بچے کی ذہنی بقا کے لیے اس ذہنی اذیت اور شکوک و شبہات کے تسلسل سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا ہی واحد حقیقت پسندانہ اور صحت مند راستہ ہے۔ بعض اوقات درست فیصلہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ یہ کہانی انسانی جذباتی کمزوریوں، شکوک و شبہات، دھوکے اور محبت کے درمیان چلنے والی ایک انتہائی پیچیدہ کشمکش کو بہت ہی مہارت اور باریک بینی سے پیش کرتی ہے۔
انسان کس طرح اپنی ہی غلطیوں، اپنی ہی انا اور شک کے بوجھ تلے دب کر اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، اور دوسری طرف کس طرح ایک عورت جسے سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے اپنی بقا اور اپنی عزت نفس کی جنگ تنہا لڑتی ہے۔ یہ واقعی بہت قابل غور ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ کہانی اور یہ بحث صرف ایک گھر یا ایک جوڑے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام رویوں کی عکاس ہے جو ہمارے معاشرے میں جا بجا موجود ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی محض پچھتاوا اور معافی مانگ لینا ہر غلطی کا، ہر اس زخم کا مداوا ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات انسان کو اپنی حدود کا، اپنی عزت نفس کا اور اپنی آنے والی نسل کے تحفظ کا تعین خود کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور یہی وہ اہم اور چپتا ہوا سوال ہے جو ہم آج اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود اس پوری صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں۔ آپ کے خیال میں کیا ایسے انتہائی حالات میں جہاں بھروسہ شیشے کی طرح ٹوٹ چکا ہو اور لیکن ندامت اور پچھتاوا سچا اور گہرا ہو، معافی کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ کیا تعلقات کو ایک اور موقع ملنا چاہیے، یا پھر خودداری، عزت نفس اور اپنے بچے کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے راستے جدا کر لینا ہی سب سے بہتر اور واحد فیصلہ ہے؟ ہماری آج کی اس بحث میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو پوری دیانتداری اور گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ انتخاب کرنا اور کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا ہمیشہ کی طرح آپ کی اپنی سوچ اور بصیرت پر منحصر ہے۔ دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی آنے والی قسط نمبر 33 میں ایک ایسا تہلکہ خیز طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نہ صرف یہ جانیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بلکہ ان تمام الجھنوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے جو پچھلی قسطوں کی گہرائیوں میں چھپی ہیں۔ اور ہاں، ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسا حیران کن راز فاش کرنے والے ہیں جسے سن کر یقیناً سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت کی ایک جھلک ہے۔ ایک ایسا طوفان جو کامیار، آئرہ اور فریحہ تینوں کی زندگیوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دے گا۔ حالات ایک ایسا موڑ لینے والے ہیں جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس طوفان سے پہلے کہانی دو دھاروں میں بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف کامیار کا پچھتاوا ہے، اس کے آنسو ہیں، اور دوسری طرف فریحہ کی شیطانی سازشیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں راستے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ منزل ہے افراتفری اور تباہی۔ اور یہی وہ سوال ہیں جو پچھلی قسط نے ہم سب کے ذہنوں میں چھوڑ دیے ہیں۔ کیا کامیار کے آنسوں میں اتنی سچائی ہے کہ وہ آئرہ کے دل پر لگے زخموں کا مرہم بن سکیں، یا پھر فریحہ کی وہ آخری پراسرار مسکراہٹ کسی ایسے طوفان کا پیش خیمہ ہے جس کا اندازہ نہ کامیار کو ہے اور نہ ہی دادی کو؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پچھلی قسط کے ان تکلیف دہ لمحات کو یاد کرنا ہوگا جہاں ایک شخص کی غلطی کے نتائج نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پچھلی قسط نے تو جیسے ہمارے دلوں کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آئرہ، جس نے اس گھر میں صرف محبت اور عزت کی تلاش کی تھی، اسے خاور اور فریحہ کے گھٹ جوڑ نے جس مقام پر لا کھڑا کیا، وہ کسی بھی حساس انسان کو رلا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن پھر آیا وہ لمحہ، آئرہ کا وہ زوردار تھپڑ۔ واہ، وہ تھپڑ صرف خاور کے منہ پر نہیں، بلکہ معاشرے کی اس گھٹیا ذہنیت پر تھا جو ایک اکیلی عورت کو کمزور اور بے بس سمجھتی ہے۔ اس ایک تھپڑ میں آئرہ کی پوری اذیت اور ہمت چھپی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کامیار کہاں تھا؟ وہ کامیار جس کی ذمہ داری تھی آئرہ کی حفاظت کرنا، وہ اپنے ہی شکوک و شبہات کے جال میں الجھا رہا۔ اور اب جبکہ آئرہ ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو کامیار کے ناسوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اچھا، یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیے، کیونکہ اب وقت ہے اس تجزیے کے سب سے بڑے ٹویسٹ کا، وہ ٹویسٹ جس کے بعد اس ڈرامے کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جائے گا۔ اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا ہے نا کہ دادی نے فریحہ کو گھر سے نکال دیا ہے تو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فریحہ کی کہانی ختم۔ اگر ایسا سوچا جا رہا ہے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کہانی تو دراصل اب شروع ہوئی ہے۔ فریحہ خاموشی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔
देखिए, फरिया घर से तो चली गई है, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा राज या शायद कोई ऐसी तस्वीर लेकर गई है जो आने वाले वक्त में आयरा और उसके आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी। और खावर तो बाहर है ही। ये दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बनेंगे कि काम्यार के दिल में दोबारा शक का बीज बोया जा सके। तो अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल की तरफ। इन तमाम हालात को देखते हुए किस्त नंबर 33 में आखिर हमें क्या देखने को मिलेगा? आइए एक एक करके इन पेशन गोइयों पर बात करते हैं। अगली किस्त में हमें 4 बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। सबसे पहले आयरा होश में आएगी, फिर दादी घर का कंट्रोल संभालेंगी, तीसरा फरिया अपने इंतकाम का अहद करेगी, और चौथा और सबसे अहम बच्चे की खबर का धमाका। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अस्पताल में आयरा को होश आ जाएगा, लेकिन जब कामयार उसके पास जाएगा तो आयरा की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत और बेहिसी होगी। वो कामयार से मुंह फेर लेगी और शायद उसका एक ही जवाब होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ है दादी, जो इस पूरे ड्रामे में एक सतून की तरह खड़ी हैं। अब वो घर के तमाम फैसले अपने आहनी हाथों में ले लेंगी और सख्ती से हुक्म जारी करेंगी कि फरीहा और खावर का नाम तक इस घर में ना लिया जाए। और वहीं हमें फरीहा की झलक भी दिखाई जाएगी। किसी सस्ते से होटल में बैठी अपने इंतकाम की आग में जल रही होगी। वो खावर को फोन करके कहेगी कि मैं कामयार और आयरा को कभी एक नहीं होने दूंगी। और फिर आएगा सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही कामयार को ये तस्दीक होगी कि वो बाप बनने वाला है, उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आयरा साफ अल्फाज में शर्त रख सकती है कि वो अपने बच्चे को इस जहरीले माहौल में नहीं पालेगी, और यहां से एक नई कश्मकश का आगाज होगा। तो जनाब, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। कामयार को अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है और आयरा को अपने सब्र का इम्तिहान देना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आयरा को कामयार को एक आखिरी मौका देना चाहिए या उसे कामयार की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए? मोहब्बत और धोखे के इस खेल में क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश बाकी बची है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो पर लिखे गए एक स्क्रिप्ट का जायजा ले रहे हैं, जिसमें सस्पेंस और पेशिन गोइयों पर बात की गई है। स्क्रिप्ट में सस्पेंस और राज के इंकशाफ की तरतीब को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी मसूदे में वीडियो के वस्त में एक बड़े ट्विस्ट का वादा तो किया गया था, लेकिन मसला ये है कि पिछली किस्त के खुलासे के फौरन बाद बगैर किसी मुनासिब और सनसनीखेज तमहीद के फरीहा के राज पर बात शुरू कर दी गई। हाँ, जिससे तजस्सुस का वो तासुर उभर नहीं पाया जिसकी नाजरीन को तवक्को थी। सही, और इस तजस्सुस को बरकरार रखने के लिए इंकशाफ से पहले कुछ सस्पेंस पैदा करने वाले अल्फाज और एक गहरा तवक्कुफ शामिल किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर ट्विस्ट पर आने से पहले ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है कि पिछली किस्त के इस एक सीन को याद करें जहां फरीहा ने जाते हुए दादी की तरफ देखा था। और फिर राज फाश करने से पहले चंद सेकंड के लिए खामोशी इख्तियार की जाए ताकि सामीन ज़हनी तौर पर इस बड़े इंकशाफ के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। किरदारों के नफ्सियाती पहलुओं पर कदरे गहरी नज़र डालने से इस तज्जिये में इनफिरादियत और वज़न पैदा होगा। हाँ, असल में इस वक्त कामयार के पिछतावे और आयरा के अस्पताल के मनाजिर को काफ़ी सतही अंदाज में बयान किया जाया गया है, जिसकी वजह से ये महज एक आम कहानी का हिस्सा लगता है और इंटरनेट पर मौजूद दीगर रिव्यूज़ जैसा ही महसूस होता है। इसे मुनफरिद बनाने का तरीका ये है कि इन किरदारों के मुहर्रिकात पर तामीरी सवालात उठाए जाएं और उनकी नफ्सियात का तनकीदी जायज़ा लिया जाए। मतलब हम तज्जिये में ये सवाल शामिल कर सकते हैं कि क्या कामयार का शक दरअसल उसकी अपनी ज़हनी अदम तहफ़्फ़ुज़ और कमज़ोरी का नतीजा था, या फिर आयरा की बेहिसी को रुवायती गुस्से के बजाय इसके मुकम्मल तौर पर टूटे हुए एतमाद की नफ्सियात से जोड़कर पेश किया जा सकता है। जाहिर है इस तरह की गहराई इस रिव्यू को आम के आसाराइयों से बिल्कुल अलग कर देगी। अच्छा, मुस्तकबिल की पेशन गोइयों को पिछली एक साथ के ठोस शवाहिद के साथ जोड़ने से तज्जिये की मंतिक और साख्त मजीद मुस्तहकम होगी। जी, किस्त 33 के बारे में जो पेशीन गोइयाँ की गई हैं, जैसे दादी का घर का कंट्रोल संभालना या फरीहा का नया जाल बनना, वो दिलचस्प तो हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस इस्तदलाल या पिछली अक्सात का हवाला मौजूद नहीं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये महज हवाई अंदाजे लगते हैं। इसका आसान और बेहतरीन हल ये है कि स्क्रिप्ट की हर बड़ी पेशगोई के साथ माजी का कोई ऐसा वाक़या जोड़ा जाए जो ये साबित करे कि किरदार अगला कदम ऐसा क्यों उठाएगा।
مثال کے طور پر دادی کے حوالے سے اسکرپٹ میں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی اقساط میں دیکھا ہے کہ جب بھی خاندان پر مشکل آتی ہے دادی سختی سے کمان سنبھال لیتی ہیں، اس لیے اب ان کا رد عمل سخت ترین ہوگا۔ اس ایک اضافے سے یہ استدلال محض ایک اندازے کے بجائے ایک قابل اعتبار تجزیہ بن جائے گا۔ تو مختصراً ہم نے اس مسودے کو نکھارنے کے لیے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی: سسپنس کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے مناسب تمہید اور توقف کا استعمال، اور کرداروں کی نفسیات کا گہرا تجزیہ، اور ساتھ ہی پیشگوئیوں کو پچھلی اقساط کے ٹھوس حوالوں سے جوڑ کر منطقی بنانا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان تجاویز کی روشنی میں آپ اپنے مسودے کو مزید بہتر بنائیں گے اور اسے ایک بار پھر ہماری رائے کے لیے ضرور بھیجیں گے۔